खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, बात कर सकते हैं जो इलेक्शन है पाकिस्तान में आप कितनी उम्मीद लगा रखे हैं, और इसके अलावा जो कल से हम बात कर रहे हैं कि आप के ख्याल में कौन सी पार्टी जीतेगी, तो इस पर भी आप ज़रूर अपने बल्कि वोट ही मैं कहूँगा वोट डालिएगा। और एक इत्तला ये है कि इमरान खान जो हैं वो अपना वोट डालने मियाँ वाली नहीं जा सकेंगे, तो तहरीक इंसाफ का जो बानी लीडर है वो अपना वोट डालने के लिए मियाँ वाली नहीं जा पाएगा, लेकिन इस्लामाबाद में वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। और बताया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज इस्लामाबाद में एक जलसे से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। और एक ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी के जो साबिका वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे अली हैदर गिलानी को अगवा किया गया। तो ये बहुत ही 3-4 जो ऐसी खबरें थी एक दिन पहले, और आज कैंपेन भी ख़त्म हो रही है, तो उम्मीद कैसी दिलाई जा सकती है? सब जो पार्टीज़ हैं बेचारे, कोई मर रहे हैं, कोई अगवा हो रहे हैं, कोई वैसे लिफ्टर से गिर रहा है, तो एक पार्टी ज़रा खुश नसीब नज़र आ रही है जो बिल्कुल सब जगह जा भी रही है, और वो बहुत ही आसानी के साथ कैंपेन भी चला रही है, और बल्कि उनकी औरतें भी बड़ी आसानी से फिर रही हैं, जैसे आपने भी खबरों में कहा। और फिर अगर हम उनको कुछ कहें या तो फिर ये कहा जाता है कि उनको कुछ ना कहें, कहीं ना कहीं से उनको आशीर्वाद हासिल है, कोई जो भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो एक कॉलर है, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला अली मदद, बतूल सिस्टर्स, डेरा इस्माइल खान से। माशाल्लाह जी बेटा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बेटा आपका वोट बना है? जी अंकल। आपका वोट बना हुआ है कि छोटी हैं? नहीं अंकल, मेरा वोट नहीं है। तो उधर कौन कौन खड़ा हुआ है डेरा इस्माइल खान में? अंकल नून लीग अंकल, यहाँ तो मेरे चाचा हैं। नून लीग के, अच्छा। अभी कुछ आप सुनाएंगी भी? जी अंकल, हम कसीदा सुनाना। एक कसीदे का, और आज पता है आपको अकीदत के फूल भी उसमें मुकम्मल सुनाइएगा, और इसमें एक शेर सुना दें। मोहम्मद जानवर है दरगाह सन से हसन हुसैन दिया घराना, और नहीं लगना घराना, और नहीं लगना। प्यार निभाया दुख सुख साथे सब मनवाया, कटिया रहेंगे। प्यार निभाया दुख सुख साथे सब मनवाया, कटिया रहेंगे। नाना जी सज देवी होए पढ़न न मारा, पंड से बढ़े सोचो ये सा नहीं लबड़ा परे जामा चल नाना और नहीं लबड़ा, नाना और नहीं लबड़ा। जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, डेरा इस्माइल खान से माशाल्लाह बतूल सिस्टर्स थी। अगले कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक मियाँ, और बेटी उनके नाम क्या है मैया? उनको भी बहुत बहुत सलाम दुआ, और आपकी सारी टीम को सलाम और दुआ, सबको बहुत बहुत। और अल्लाह हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे आप सबको। ये कहना चाह रही हूँ मैं कि आजकल जो हालात हो रहे हैं, आपने नाम रखा है बहार, लेकिन बहार, हाँ यहाँ तो है बहार, लेकिन पाकिस्तान में बहार कहाँ है? वहाँ तो खून की होली खेली जा रही है, रोजाना मर रहे हैं, रोजाना बेचारे जख्मी हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, उनसे वो हो रहे हैं। और एक बात ये कहना चाह रही हूँ जो मैंने किया है कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कुरेज़ी जो हो रही है, इसके पीछे बाहर वाले का हाथ है। और बाहर वाला कौन है? मैं साफ कहूँ सऊदी है। अच्छा, वो अगर वो मुसलमानों का होता तो वो जो फलस्तीन में भी यही हो रहा है सब कुछ। तो हो ये रहा है कि पाकिस्तान का जो हमारे यहाँ एक है सियासतदान नवाज शरीफ,
اس کا بہت زیادہ دولت سعودی میں ہے. اب سعودی میں اتنی زیادہ دولت لگائی ہوئی, سب کچھ ظاہر ہے. یہ ایسا مثال دیتی ہوں کہ جب چڑیوں کو پکڑنے کے لیے کوئی جب جال پھینکتا ہے اور دانا ڈالتا ہے تو چڑیوں کو دانا تو نظر آ جاتا ہے, لیکن وہ جال نظر نہیں آتا جس میں کہ وہ پھانسنے کی کوشش کرتا ہے. یہی ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے کہ جو پیسہ دولت ان کو دیتے ہیں اس میں وہ آ جاتے ہیں کہ دولت, لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم کس جال میں پھنس رہے ہیں. تو اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں وہ. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جیسی گردی ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ نواز شریف کی ایک پارٹی ہے, بس اس کے حق میں جا رہا ہے سب کچھ. میرے نگراں وزیر اعظم وہ بھی ان کا ہے, وہ بھی الیکشن کمیشنر وہ بھی ان کا ہے, انتہا ہے کہ فوج بھی ان کی ہے, مسٹریٹ جج بھی انہی کے ہیں, یہ جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ وہ بھی ان کا ہے. سب کچھ میڈیا پہ بھی زور کیا ہوا, پاکستان کا میڈیا بھی ان کا ہے. کہ پرویز مشرف یا ان کے قادر جیلانی کوئی نہیں دیتا نیوز ان کے مطابق, سب انہی کے مطابق دیے جا رہے ہیں. تو یہ تو اندھیر ہو رہا ہے, یہ الیکشن کہاں ہوا ہے, اس کو اندھیر کہہ رہے ہیں. اور میں یہ لوگوں کو یہ ہدایت کروں گی کوئی نہ نکلے الیکشن میں, سب گھروں میں بیٹھے, کیونکہ سب کی جانیں بہت پیاری ہیں. اگر اپنی جانیں پیاری ہیں تو الیکشن کو چھوڑو, اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو اور یہ مطالبہ کرو کہ جب سکون ہو جاتی ہے تب الیکشن کو ہو جا. اور عمران خان کا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اور قرآن شریف پہ جو یقین کرتا ہے وہ دیکھے گا اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ پاکستان میں بھی عذاب آ رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ مار ہیں اور بری طرح سے چڑیوں کی طرح سے لوگوں کو کر رہے ہیں. پاکستان کوئی قدر نہیں ہے, تو خدا سے ڈرو بھائی, ڈرو خدا سے. اللہ کا عذاب دیکھ لو, ایک مثال بھی دے رہا ہے اللہ, زلزلہ آتے آتے رکا, وہ خدا نے دکھایا کہ دیکھو یہ غصہ ہے میرا, بچو, لیکن نہیں بچتے. اللہ پہ یقین نہیں کرتے, قرآن شریف پہ یقین نہیں کرتے. پاکستانی ہیں مسلمان, لیکن مسلمان بن کے تو دکھاؤ نا. بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ. اور دیکھیں کہ انہوں نے اللہ ایک بات کی عمران خان صاحب کی کہ انہیں اللہ نے گرایا, اور جبکہ ہم پی ٹی آئی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے بچایا. تو تصویر کے دونوں رخ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, اور بہن کی اور کچھ باتیں کہ پاکستان کے حالات, خون کی ہولی اور ایک جال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ووٹرز کو, تو کافی اہم بات تھی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بٹ صاحب بسم اللہ. بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. جزاک اللہ. دعا کے چند الفاظ 2 منٹ کے لیے بات ختم کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سازش باطل کو جو بیکار بنا دے, ہر سازش باطل کو جو بیکار بنا دے, مولا تو مجھ کو ایسا آزادار بنا دے. تاثیر دے الفاظ میں بلال کی صورت, تاثیر دے الفاظ میں بلال کی صورت, جذبہ میرا تو مثل مختار بنا دے. اپنے نفس کو مات دے کر آؤں میں تجھ تک, اپنے نفس کو مات دے کر آؤں میں تجھ تک, ایسا میرے ضمیر کا کردار بنا دے. باطل کا کروں ہر پل ڈٹ کر مقابلہ, باطل کا کروں ہر پل ڈٹ کے مقابلہ, اتنا مجھے تو خود میں خود مختار بنا دے. ہر ایک دعا میں الوی کی شامل ہے یہ دعا, ہر ایک دعا میں الوی کی یہ شامل ہے دعا, سن لے اس کی اس کو اپنا زوار بنا دے. تو فاروق بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو سیاست کے اوپر, پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ آپ نے جو بات کی قیدیوں کے حوالے سے. کل کا جب سے ہم نے یہ خبر سنی ہے, پہلے تو پتہ تھا سرجیت سنگھ کے ساتھ جو ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں فاروق بھائی کہ ہماری جو زندگی ہے خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی یا آزاد کشمیر کے لوگوں کی, یا وہاں جو کھرٹا, کوٹلی, مظفر آباد بارڈر کے قریب جو لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ انڈیا کی حدود میں ہوں یا پاکستان کی حدود میں, مارا غریب جاتا ہے فاروق بھائی. یہ بالکل ہم سیالکوٹ کے ان ثناء اللہ کا بھی دکھ کا اظہار کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے, اور سرجیت سنگھ کا بھی, جس چیز کا قانونی طور پہ جتنا اس کا حق بنتا ہے سزا کا, یا جو ان کے اصول بنتے ہیں اس طریقے سے رہنا چاہیے. لیکن بیوروکریٹ دونوں طرف سے غلط ہیں. دونوں کی آرمیاں ماری جاتی ہیں, غریب آدمی مارا جاتا ہے. پار سے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو غریب آدمی مارا جاتا ہے, ادھر سے مارا جاتا ہے تو غریب آدمی. سوچنا چاہیے عوام کو, جب تک اس خطہ میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوگا تو یہ دونوں ملک آپس میں ٹکراتے رہیں گے. آپ نے دیکھ لی کتنی جنگیں ہو چکی ہیں, ہوتی رہیں گی. جب تک یہ مخلص ہو کے دونوں بیٹھیں گے نہیں تو بس پاکستانی قوم سے گزارش ہے. فاروق بھائی ہنستا ہوں اور روتا بھی ہوں. وہ کہتے ہیں تقدیر بدل دو, تو کیسے بدلنا ہے کہ جس ملک کے سابق وزیر اعظم کو ابھی ابھی اغوا کر لیا گیا ہو, بندہ مر گیا ہو, تو پولیس کچھ نہیں کرتی یا ایجنسیاں, کیا اس ملک کا کیا ہم کیا بتائیں عوام کو, کیا کرے. وہاں غریب آدمی, وہ صبح ایک طوطے والا پروگرام لگا تھا, اس کا کیا بدلے گا, وہ وہی طوطا اس نے رکھا ہوگا, وہی خط اٹھائے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار
ملک پاکستان کی بھی پاک پروردگار حفاظت فرمائے، اور خاص طور پہ میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو جناب حجر بن عدی کے زیارت کے بارے میں بات تک نہیں کرتے۔ فاروق بھائی، مجھے صرف ڈاکٹر صاحب نے راحت کو کہا تھا کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن غصے میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹے ہی زندگی ہماری 20 سال 20 سال 30 سال 50 سال جھوٹ میں گزاری ہے، اور یہ اب تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں کہ صحابہ صاحب برابر ہیں۔ اگر برابر ہوتے تو یہ حجر بن عدی، جناب ہمارے یاسر اور یہ سب کی آواز بلند کرتے۔ تو جب ان کی اکھاڑی جائیں گی نا تو تب پتا چلے گا فاروق بھائی کہ کون مخلص ہے صحابہ کے ساتھ اور کون نہیں مخلص۔ جزاک اللہ بھائی، یاد رکھیے گا اگر کسی کو غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو معاف بھی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اشتیاق بٹ صاحب، آپ اپنی رائے دینے پہ آزاد ہیں، اور جی کالز کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں ناظرین، امید بہار اور اشتیاق بٹ صاحب نے جیسے کہا غریب کا برا حال ہے، چاہے وہ بارڈر کی اس طرف ہو بارڈر کی اس طرف ہو۔ اگلے کالر، السلام علیکم۔ جی آپ لائیو ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم فروغ بھائی۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ سر۔ عظمیٰ بیٹے آپ کو بھی آداب ہو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی ذرا ٹی وی سے ہٹ جائیں نقوی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اشتیاق بٹ صاحب کی ربائی کا ایک ربائی میں جواب دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا پسند کریں تو۔ جی حکم۔ ربائی کچھ اس طرح ہے کہ شیعہ جو علی کے ہیں لڑا نہیں کرتے، صحابہ پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے، پر فرمان الہی سے منہ موڑا نہیں جاتا، عدالت کے حقدار کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو فروغ بھائی، آج آپ نے جو خبر سنائی ہے اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں کچھ اینکر آئے ہوئے تھے جو پیپل پارٹی کے بچپن سے پیپل پارٹی کے خلاف تھے وہ۔ تو وہ ایک مذاق اڑا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں تو کچھ نہیں ہو رہا، تو پیپل پارٹی پنجاب میں کیوں نہیں کرتی جلسے؟ یہ اس لیے نہیں کرتی کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے۔ اچھا، اب میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا تماچا ان کے منہ پہ پڑا ہے کہ علی حیدر کے اغوا کا۔ اب ہم سے پوچھو نا اینکروں سے اور ان پروگرام ٹی وی والوں سے کہ آپ چاہیے تو یہ ہے کہ ان کی گردنوں سے پکڑ کے کہ لا کے دیں ہمیں علی حیدر کو۔ ٹھیک ہے، تو پیپل پارٹی اگر ماؤں کے بیٹے بچائے، اپنے جو ان کی پارٹی کا مشن ہے اور الیکشن کو اور اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر وہ ماؤں کے بیٹے بچاتی ہے، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جو اب جب اس کا اپنا بیٹا اغوا ہوا تھا، اب ان سے آدمی پوچھے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے پنجاب میں، کیا پنجاب میں یہی امن ہے؟ پنجاب میں امن صاف ہو گیا نا، آپ نے بتا دیا کہ ایک ہی پارٹی ہے جس کے لیے امن اور سب خیر ہے۔ کیوں خیر ہے ان کے لیے؟ کہ پیچھے ہاتھ انہی کا تھا، انہی نے یہ طالبان تیار کر رکھے ہیں، اور الیکشن کے لیے جو لوگ تیار کیے ہیں وہ آج اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا پاکستان کے عوام کو کہ ووٹ ڈالتے وقت خدا را سوچ لو کہ کیا آپ نے ان دہشت گردوں کو ووٹ دینا ہے، ان کی پارٹیوں کو ووٹ دینا ہے جو ان کے ساتھ ہیں، یا عام نے مظلوموں کو ووٹ دینا ہے، یا پاکستان میں امن چاہنے والوں کو ووٹ دینا ہے؟ یہ فیصلہ اب آپ نے کل کرنا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی ہمیشہ مرتی آئی ہے۔ پیپل پارٹی کی قبریں ابھی تک ثبوت کے لیے موجود ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے، اور جن کا کوئی نہیں مرا وہ آج بھی ان کے ساتھ مل کے کھلے عام جلسے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو گزارش یہ ہے کہ ووٹ اسے دیں جو پاکستان چاہتا ہے، ووٹ اسے نہ دیں جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ جی نقوی صاحب۔ گلاسگو سے آپ شامل ہوئے اور آپ نے بھی اغوا کی مذمت کی ہے، اور یہ تو مذمت سب کو کرنی چاہیے جو ایون پیپلز پارٹی کا ہے یا نہیں ہے۔ تو امید بہار، حالات بہت خراب ہیں، 11 مئی نزدیک ہے، عوام باہر نکلے گی ووٹ ڈالنے نہیں نکلے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک سسٹر نے کہا کہ جب تک جان محفوظ نہیں ہے عوام کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ووٹ یا الیکشن پوسٹ پون کر دینے چاہیے، لیکن تیاریاں تو اس وقت بہت مکمل ہیں۔ جان ایسے گھر میں بیٹھے رہنے سے کیا محفوظ، چلے اس دن تو رہ گئی، لیکن وہ کیا دہشت گرد جو اس وقت پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچیں گے، تو اس کا بہتر موقع تو یہی ہے کہ ایک بار ضرور جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہی صحیح
جو 47 میں پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا بہت مشکل سے بنایا تھا. گھروں میں اگر وہ بیٹھے رہتے تو شاید ان کی جان اس وقت محفوظ رہتی, لیکن وہ ہم اپنا ملک نہ بنا پاتے. تو کچھ کرنے کے لیے کچھ تو قربانی کے لیے تیار بھی رہنا. دیکھیں جو شیعہ قوم ہے اس کی تو جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہی ہے. ہم تو اس چیز کو سفر کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن اب جو وقت آیا ہے وہ پاکستان کے ہر شہری, ہر بندے کو جان ہتھیلی پہ رکھنا ہوگی. تھوڑا شیعہ بننا پڑے گا. ہاں, اور شیعہ بننا پڑے گا, کیونکہ ہم لوگوں کا تو یہی کام ہے. ہم تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں گھر سے باہر, اپنے بچوں کی, گھر والوں کی, لیکن وہ جذبہ وہ ظاہر ہے اب وہ جذبہ جو ہے پاکستانی قوم کو ہم لوگوں سے سیکھنا پڑے گا. بالکل. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, میں بیٹی مقصود سے سید بول رہا ہوں. جی محترم شاہ صاحب, میں 2 منٹ میں بات ختم کر لوں گا. بسم اللہ. آپ سے صرف 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی. وہ یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب ڈیول نیشنل ہونے کے باوجود وہ اپنی کیمپین چلا نہیں سکتے پارٹی کی, تو میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو ہمارے لالا الطاف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں چلا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے, میں کسی پارٹی سے, ان دونوں پارٹیوں سے نہیں تعلق رکھتا ہوں, لیکن ایک کے لیے جائز دوسرے کے لیے ناجائز. پھر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف جو ٹیررسٹ کے, دہشت گردوں کے نمائندے, سرپنچ اور ان کے ایڈوکیٹ ہیں, وہ ان سے ملنا جائز ہے اور کسی اور پارٹی کا, کسی اور کا تعلق ان سے ہونا ناجائز ہے. یہ کیا منافقت ہے یا سیاست ہے؟ میں آپ یقیناً کل سے آج کسی وقت سے لوگوں کی پریڈکشن لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پیپل پارٹی, نواز شریف گروپ اور عمران خان یہ نیک ٹو نیک آ رہے ہیں. عمران خان کو 1-8 پوائنٹ لیڈ لے جائیں گے. دیٹ از مائی پرسنل ویو. اچھا. تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, پاکستانی سیاست جو آج ہے کہ علی موسیٰ وہ ان کے ٹھیک ہے, ابھی گیلانی صاحب کے بیٹے اغوا ہوئے ہیں, سارا سلسلہ ہے. ایک گھر سے 3-3, 4-4 امیدوار ہوں, اگر 5 ووٹر ہیں تو 4 امیدوار ہیں, تو کتنا ایک شعر پر بس کرتا ہوں, مبادہ بات بڑھ کر باعث تکلیف ہو جائے, وہیں پہ ختم کر دیجئے جہاں تک بات پہنچی ہے. اپنے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ شاہ صاحب. مقصود حسین سید صاحب نے کال کی تھی یہاں سے واٹ فورڈ سے, اور جی عمران خان ان کے مطابق کچھ آگے جا رہے ہیں, اور باقی بہرحال مقابلہ ان کے مطابق بہت سخت ہے. دیکھیں 11 مئی کو کیا ہوتا ہے, اور بہت ہی اہم دیکھیں پارٹی بالکل جو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا جذبہ, یا جو بھی ہم اب تک اپنے ملک میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, یا وہاں میں دیکھ کر آئی ہوں, تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان پہلے سے اس کی جو ووٹنگ ہے وہ زیادہ ہوگی. اچھا, ایک چیز جو عمران خان کا بحیثیت کرکٹر, وہ 1-2 بار ہمارے لاہور میں کوچنگ کے لیے آئے تھے, تو ان کی ایک چیز بہت مجھے ایز اے کرکٹر وہ کلک کی, کہ وہ اپنی جو بھی ٹیم ہے, یہ جو ہمیں سکھا رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ جب بیٹنگ کرنے جائے, بیٹسمین کو وہ کوچنگ کر رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ یو آر دا بیسٹ, آپ کے پیچھے ہیں یہ لارا, اسٹیوا, جو بھی بڑے بڑے کھلاڑی, یعنی آپ کو مینٹلی اتنا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کسی یہ نہ ہو کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ اگر ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہیں تو وہ آپ کچھ کر نہیں کر سکتے. تو عمران خان کا یہ اگر ان کی پارٹی میں یہ نظر آ رہا ہے, جو کرنٹ نظر آ رہا ہے, جو نوجوانوں میں جوش و خروش نظر آ رہا ہے, تو شاید انہوں نے یہ کچھ محنت اس فیلڈ میں بھی دکھائی ہے, سیاسی فیلڈ میں بھی, کہ اپنے کارکنوں کو ان کو یہ جذبہ ڈالنے میں کامیاب ہوئے کہ وہ بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں, بڑے بڑے جو نام ہیں, ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اگر تو یہ 11 مئی کو وہ کنٹینیو رہا, تو پھر جیسے شاہ صاحب والی بات ہے, تھوڑا آگے چل رہا ہے, لیکن ایک روایتی سیاست, دھڑے کی سیاست اور جو برادری کی سیاست ہے, اس سے کیسے یہ نوجوان ٹکرا پائیں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم جان علی شاہ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی اور میری بہن, میں بڑے ادب و احترام سے آپ سے ایک بات کروں, اور میں معافی مانگتا ہوں اگر آپ کو یہ بات بری لگے. جی ابھی آپ فرمان آل محمد بیان کر رہی تھیں, اور آپ نے سب سے پہلے آیت اللہ کشمیری کا فرمان بیان کیا, پھر درمیان میں آل محمد کے, اور آخر میں آپ نے کہا خاص کر جو آیت الکرسی آیت اللہ کشمیری نے بتائی ہے. احترام ہے علماء کا, ہر کسی کو ہونا چاہیے اور کرنا پڑے گا ہمیں,
لیکن آل محمد کے مقابلے میں ان کا خاصیت دینا یہ مجھے کوئی عجیب سا لگا، کیونکہ آیت ایسا مقصد نہیں تھا، فرمان ہیں ہم نے سنے ہیں یا علماء نے سنے ہیں یہ آل محمد کے ہیں، اور مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی اس فون پہ. چلے آپ اپنی بات یہ ہے بھائی کہ جو کچھ بھی واقعات پاکستان میں آج ہو رہے ہیں ہم ان کے لیے یہ دلی افسوس ہے اور ہمیں دکھ ہے اس بات کا، کسی بھی بہن بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ایسا ظلم ہو یہ بری بات ہے، لیکن ایک بات کی طرف ان لوگوں کی نظر اب جانی چاہیے کہ اگر کسی غریب کے ساتھ جب ہو رہا تھا تو یہی لوگ اس وقت اس کو کنٹرول کر لیتے تو شاید آج ان تک یہ موقع یا یہ واقعات ان تک نہ پہنچتے، لیکن غریب کی پشت پناہی نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ ہر گھر میں آگ پھیل رہی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اونٹ سے کسی نے پوچھا تھا کہ چڑھائی اچھی ہے یا ڈھلائی، تو اس نے کہا تھا دونوں پہ لعنت ہے. تو بات یہی ہے کہ آج دن تک ہمیں یہ کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آیا جو یہ کہے کہ غریب کا اگر نقصان ہے تو یہ میرا نقصان ہے. اگر کسی غریب کے گھر لاش جا رہی ہے تو یہ اس کے گھر میں گئی، جو لیڈر ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے گھر یہ لاش آئی ہے، کسی غریب کے گھر میں نہیں گئی، اور غرباء کی پشت پناہی یا ان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے آج بات یہاں تک پہنچی ہے. آگے اللہ یحفظ میں کسی پارٹی کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، میں ایک کامن آدمی ہوں، جو بھی اچھا ہوگا وہی ہے. شکریہ جی. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ جان علی شاہ صاحب. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. دوسرا یہ کہ ہمارا مقصد ایسا نہیں تھا، شاید آپ مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو کوئی ہوئی ہے. ہم نے صرف یہ بتایا تھا کہ مختصر جو عمل ہے وہ یہ ہے 21 ٹائم آیت الکرسی کا جو ہم کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے لیے بہت ایزی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. کہاں سے لیا یہ سارا کچھ؟ جی بالکل، وہ تو سب ائمہ کا ہی بتایا ہوا ہے، ائمہ کا بتایا ہوا، علم کا جو سرچشمہ ہے، منبع ہے، وہ تو ائمہ ہے، علماء کرام ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کی اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہی اس کو میں کہوں گی، ہمارا مقصد کوئی ایسا نہیں تھا. جی فاروق. بالکل. تو جی ایک اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم، میں ہی بول رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی ایک آدمی نے یہ پوائنٹ پہلے اس نے بھی میں نے سے بھی کیا تھا، اس نے بھی کہ جب الطاف حسین صاحب یہاں سے بیٹھ کے اور برٹش نیشنل ہو کے پاکستان کی حکومت میں ہیں، تو طاہر قادری صاحب کینیڈا سے بیٹھ کے کینیڈا کی نیشنلٹی لے کے حکومت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتے؟ یہ کتنی ناانصافی ہے پاکستان ان کے ساتھ. ان کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ کیونکہ ان کے ساتھ سارا ملک آ جائے گا، سب یہی جانتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دو ضرور جا کے، تو ظاہر ہے ووٹ دو، لیکن اگر سامنے ہمارے جو ہے وہ کوئی دہشت گرد لے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر اضافہ کر دیں، اس کو ووٹ دینے میں، اس کو حکومت میں لانے کے لیے کسی دہشت گرد کو اضافہ کر دیں. اور کون ہے آج کل زیادہ؟ آپ کو تو بھی پتا ہے کہ یہ ایک بات اور بتاؤں میں کہ بد اچھا بدنام برا پیپلز پارٹی پھر بھی بہتر ہے نون پارٹی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں زرداری بدنام تو ہو گیا تھا زرداری، لیکن کیونکہ ان کو حکومت آ رہی تھی وہ صدر بنے لگ رہے، ان کے جو تھے اتنے منسٹر لوگ وہ خرابیاں کر رہے تھے، اور ان کی آڑ میں نواز شریف اور شہباز شریف یہ خرابیاں کر رہے تھے، بدنام ان کو کر رہے تھے زرداری کو، کہ زرداری بدنام ہو جائے اور پھر ہم آ جائیں اس کے بدلے. تو یہ پولیٹکس بہت اونچی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کیونکہ ہوں پولیٹکس میں جانتی ہوں، ان کی کھال کو بھی نکال لیتی ہوں اندر سے میں. ٹھیک ہے سسٹر، آپ بھی تحقیق جاری رکھیں، کوئی تجربہ ہم سے جو شیئر کرتے ہیں. یہاں ایک کنفیوژن ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ الطاف حسین صاحب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں بیٹھ کے، لیکن وہ تو الیکشن میں خود تو کھڑے نہیں ہوتے. وہ ظاہر ہے وہ کیمپین کرنے کا، یا کوئی بھی بندہ جلسے سے خطاب کر سکتا ہے، ایک الیکشن کے لیے امیدوار بننا وہ ایک الگ چیز ہے. طاہر القادری صاحب پہ بھی اگر پابندی ہے تو وہ ان کا ڈوئل نیشنلٹی، اور الطاف حسین کے پاس بھی اگر یہ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ الیکشن نہیں لڑ رہے. ہماری قوم سے خطاب تو بل کلنٹن نے بھی کیا تھا جب وہ پاکستان گئے تھے، ٹی وی پر خطاب کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یا کوئی بھی ٹیلی فونک خطاب ہے. اور طاہر القادری صاحب تو اس وقت ملک میں ہیں، تو الیکشن لڑنا، کسی حلقے میں امیدوار بننا وہ الگ بات ہے. خطاب یہاں سے آپ ڈیوڈ کو کہیں، باہر جو ہمارا کوئی دوست ہے انگریز اس کو بھی کہیں اپنے حلقے میں، تو وہ بھی یعنی تو پھر ایم کیو ایم کو اس چیز میں نہ شامل کیا جائے. نہیں، ایم کیو ایم کے اپنے وہاں پہ امیدوار ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ جانے ان کی پارٹی جانے. اگر وہ الطاف حسین کی بات مانتے ہیں تو وہ آزاد ہیں کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے. وہ اگر آپ اس پہ اتفاق نہیں کرتے الطاف حسین یا ایم کیو ایم کی پالیسیز پہ، آپ اس کو سب سے بڑا یہی آپ ہم ان سے بدلہ لے سکتے کہ ووٹ نہ دیں، لیکن ان کے ووٹ دینے والے بھی ہیں. تو الیکشن لڑنا اور چیز ہے، یہاں پر اپنا جو اظہار خیال ہے وہ کرنا اور چیز ہے. اگلے کالر. السلام علیکم.
السلام علیکم فروغ بھائی, میں ایک سیکنڈ کے لیے حاضر ہوں. جی آئیے, بسم اللہ. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا پروگرام آج کل نیٹ پہ دیکھ رہا ہوں, ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہا, ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, چلے کوئی بات نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے بڑے محترم, بڑے پیارے اور بہت ہی دل میں گھس جانے والے جان علی شاہ صاحب ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اترائی اور چڑھائی ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جب انسان چڑھائی پہ چڑھتا ہے تو اس کا اگلا قدم مشکل ہوتا ہے, لیکن جاتا وہ چڑھائی کی طرف ہے. اور جب آدمی چڑھائی کی نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کا قدم آتا آسان ہے, لیکن ہوتا وہ نیچے جانے کے لیے, اوپر جانے کے لیے نہیں ہے. اوپر جانے کے لیے ہمیشہ مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور مقصود علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے 4 آدمیوں نے ایک گھر میں سے ٹکٹیں لی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 آدمیوں نے ٹکٹیں لی ہیں تو ایک اس کا اغوا کر لو, یہ کسی قانون میں نہیں ہے. نہیں جی, اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ. تو گزارش یہ ہے, میں آپ جلدی میں اغوا قتل یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سوچ لو, آج بھی وقت ہے. 10 گردوں سے پاکستان بچانا ہے تو پیپل پارٹی کو ووٹ دینا ہے. بالکل. جھنڈا میرے پیر دا, تیر نشان بے نظیر دا, ووٹ بلاول ویر دا, یہ یاد رکھ کے ووٹ دے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور پیپلز پارٹی اس طرح کا جو ہے, ان کو کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس طرح کی خبریں, کوئی شہید ہو گیا, کوئی اغوا ہو گیا, دکھ اور افسوس کا تھوڑا سا جو ایک کہتے ہیں نا ہمدردی کا ووٹ, وہ کافی پیپلز پارٹی کی حصے میں آتے ہیں. اور یہاں میں بتا دوں فاروق بھائی کہ اب تک ہدایت سروے جو ہمارا کل سے شروع ہوا ہے, اب تک اس میں بھی جو پیپلز پارٹی ہے وہی نمبر 1 پہ جا رہی ہے. اور جو ہم نے خواتین سے بھی پوچھا ہے, اگر اپنی شیعہ خواتین سے بھی پوچھا ہے, تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ نواز شریف سے بیٹر زرداری کو ہی ووٹ دے دو. صحیح ہے. اگر جو اپنے جیسے 2 نااہلوں کی اگر بات ہو رہی تو جو کم نااہل ہے تو اس بیٹر. تو جیسے نقوی صاحب آپ نے کہا, جان علی شاہ صاحب کی ایک بات تھی کہ جب غریب اغوا ہو رہے تھے, قتل ہو رہے تھے, اس وقت وہ 5 سال وہ حکومت میں تھے, تو شاید اگر اس وقت اغوا کاروں کو اتنا فری ہینڈ نہ دیا جاتا تو تھوڑا سا اگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تو شاید آج ان کے گھر میں کچھ اس طرح کے حالات نہ ہوتے. تو اس بات میں تھوڑا سا وزن ضرور ہے. تو بات کر لیتے ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ یوسف علی بات کر رہا ہوں گلگت سے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. مہربانی جی. یوسف علی صاحب گلگت سے. یوسف علی صاحب گلگت سے. میں آپ کا ریگولر کالر ہوں, بہت دور سے بات کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چند الفاظ آپ کو سناؤں, اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. طوفان کی شدت ہے, سہارا دیں دو, کشتی نہ الٹ جائے, کنارہ دیں دو, اسلام اندھیرے میں گلا جاتا ہے, فرزند محمد کا ستارہ دیں دو. واہ واہ. تو بات یہ ہے محترم کہ یہ جو گیم چل رہی ہے دہشت گردی کی, یہ آج کی نہیں ہے, یہ روٹی کی گیم ہے. یہ بہت پرانی گیم ہے. کنڈیشن لیول سے قرضے لینے کے بعد ہمارا ملک اپنے میں روزی پیدا نہیں کر سکا. مفت کے پیسے کھاتے کھاتے کنڈیشن سے تمام ٹھیکے انہوں نے اپنایا. ایک وقت ایسا آیا جب افغانستان کا معاملہ ہوا, امریکہ نے اٹیک کیا, تو ہمارے بڑے محترم جناب علی سیاستدان مذہبی کے گزارے, تو جب میڈیا نے, پاکستانی میڈیا نے یہ پوچھا, خدا نخواستہ اگر افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہو جائے تو اب کس کا ساتھ دیں گے, انہوں نے ببان کے بہل یہ کہا کہ ہم افغانستان کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد یہ کسی نہ کسی شکل میں گورنمنٹ کا حصہ بنے ہیں. اب بات ہو رہی ہے پاکستان کی تقدیر بدلنے کی. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں ایسے الیکشن لڑے جا رہے ہیں جو بارود کے دور پر لڑے جا رہے ہیں, اور ایک خاص طبقہ جناب علی آزادی کے ساتھ کھلم کھلا اپنے کمپین کر رہا ہے. لیکن لبرل پارٹی جو ہیں وہ اس وقت بالکل بدکتے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے خدا نخواستہ اس گریز گیم میں کہیں ایسا نہ ہو کہ انتہا پسندوں کو آگے لائیں. آگے لانے کے بعد یہ طاقتیں کل یہ کہیں گے کہ پاکستان کا ایسا انتہا پسندوں کے ہاتھ میں آئے, پھر کچھ اور طوفان برپا نہ ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یوسف صاحب گلگت سے آپ شامل ہوئے, اور بہت اچھا پیغام کہ انتہا پسندوں کو ایسے موقع نہ ملے خدا نخواستہ کہ وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال لیں. تو یہ ہے, آپ کو امید ہے انشاءاللہ, اور ہم سب کو امید ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اس بار سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. اگلے کالر. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, शिकवा जवाब शिकवा। एक सेकंड के लिए मैं सरकार नकवी साहब बादशाह जो हैं उनकी बात मैंने सुनी। अच्छा, तो बात ये है कि मैंने सरकार अर्ज ये की थी कि चढ़ाई और ढलाई पे ऊंट ने कहा था कि दोनों पे लानत है। ठीक है। तो बात ये है कि जब में ऊंट पर वजन होता है, ठीक है, उसके लिए चढ़ाई पे के लिए बराबर है वो इंतहाई मुश्किल तरीन होता है, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो उसके कदम का उसको फिर उतनी ही ताकत लगानी पड़ती है जितना वो चढ़ाई पे चढ़ा था, क्योंकि वजन की वजह से वो लुढ़क जाता है और उसको अपनी टांगे और मजबूती से, चढ़ाई से भी ज्यादा मजबूती से कायम रखनी पड़ती है, पाँव आगे रखना पड़ता है। तो बात मकसद मेरा ये था कि जिस आवाम पे गुर्बत का, लाशों का और पानी, साफ पानी ना होने का वजन हो, उनके लिए एक अगर कोई ऊपर ऊंची कुर्सी पे बैठा है वो भी बराबर है, और जो उसके नीचे बैठा हुआ है पार्लियामेंट में वो भी बराबर है। मेरा मकसद ये था। जज़ाकल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि सरकार का ज़हन मेरे इस बात से मुतमईन होगा कि बात ऊंचाई जो ऊपर है। बिल्कुल, अब तो साइंटिफिक आपने समझा दिया। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप तो बिल्कुल मिसालों से वाज़ेह कर दिया आपने। तो अब मुझे उम्मीद है नकवी साहब फिर दोबारा शिकवा जवाब शिकवा कल की इंशाल्लाह इस पर जारी रखेंगे। हम कोई और नए कॉलर जो है उनसे बात करना चाहेंगे। एक जो नाज़रीन सर्वे जैसे बहन ने बताया, यहाँ पर जैसे कॉलर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे है। तो अगर आप इसका जो लीड है इसको मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं तब भी आप राय दीजिए। तहरीक इंसाफ को आगे लाना चाहते हैं तब भी आप आइए। नून लीग, MKM, तो MWM भी हमारी मौजूद है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी मौजूद है। कोई उनको भी दिल रखने के लिए एक ही वोट देते हैं। कौंसल के जो वाहिदी साहब थे जिन हमारी बात हुई थी उनका भी तो काफ़ी इत्तेहाद और काफ़ी इस तरह की बातें हैं। तो आप अपनी खुल के राय का इजहार कीजिए। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन? आपको सलाम फरूक भाई, और फिर से आपको भी वालेकुम सलाम। मैं छोटी सी बात ये करना भाई, अपना नाम बताना चाहेंगे? आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, नवाज, जो भी पार्टी हैं, इनको कितनी मर्तबा देखेंगे? दोनों चोरों को देख लिया। अब एक मौका इमरान खान को भी मिलना चाहिए कि इमरान खान की बातों में दम है। इमरान खान बातें तो अच्छी कर रहा है, मगर देखना ये चाहिए कि कल कोई इक़्तिदार में आएगा तो आके कुछ ना कुछ करेगा या नहीं। वो जैसे बातें कर रहा है उसकी बातों में वजन है। दोनों चोरों को बहुत मर्तबा मौका दिया है, मगर एक मौका इमरान खान को जरूर मिलना चाहिए। ठीक है भाई, चले आपने नाम तो नहीं बताया, बहरहाल अपना नुक्ता नज़र ज़रूर बता दिया है। और बातें, ये भाई का मौक़िफ़ ये था कि अगर हम सिर्फ बातें सुन के वोट देते हैं तो बातें तो इमरान खान की भी बहुत अच्छी है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है कि हमें मौका तो देना चाहिए, मौका देना चाहिए, चेंज हमें लाना चाहिए। लेकिन जिन जमातों को ये चोर कह रहे हैं तो वो बहुत ही हमारी साबिका और बहुत ही हर दिल अजीज़ पार्टीज़ रही हैं हमारी, जो बहुत अक्सरियत है आवाम की। तो हो सकता है आवाम जो है जिनके लिए ये खिताबात दे रहे हैं चोर के, तो आवाम जो है कुछ उन्हीं को मुंतखब करे। तो बहरहाल आपने भी अपना नुक्ता नज़र दिया है और आपका कहना है कि इमरान खान को मौका दें, इनकी बातें वज़न रखती हैं। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, ये तो लगता है जैसे वो खाली खाने वाली बात थी, तो उन्होंने कोई राय शुमार में हिस्सा नहीं लिया। तो आप आ सकते हैं, अभी टाइम बचा है जी। कॉलर आ गए, भाई बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक खामोश एहतजाज गालिबन पाकिस्तान से। तो लोड शेडिंग भी हो रही है, पता नहीं वहाँ पे प्रोग्राम भी बहुत ही खुशकिस्मती है उन लोगों की कि सिर्फ 4-5 घंटे वहाँ पे बिजली है। गर्मी में भी शिद्दत का इजाफा हो चुका है, तो इन इलेक्शन में वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम होगा। अगले कॉलर अब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी, मुझे तो पहली दफा मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल किया है और देखती हूँ मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम। एक तो मुझे आपके प्रोग्रामों से
مطلب ہدایت ٹی وی سے یہ سب سے بڑی شکایت ہے کہ اگر میں پاکستان سے مطلب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے تو نمبر نہیں آ رہا ہوتا اسکرین پہ. جیسے میں بہت خوش ہوئی یہ، اور سچی بات ہے بڑا دل کو تکلیف ہے حجر بن عدی کے ان کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرا بچہ دبئی میں، اور دبئی میں آپ کا چینل بلاکڈ ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے پروگرام اور وہ زیارت کرنا چاہتا ہے حجر ابن عدی کے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کیسے کال کروں. باقی آپ کی سیاست کے اوپر تو میں ضرور آپ کے ساتھ ضرور بھی بات کروں گی، لیکن مجھے پلیز کائنڈلی آپ اس بات کا ضرور بتائیے کہ کس طرح میں آپ کے ٹی وی کو کانٹیکٹ کروں. یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ جیسے فون رکھیں گی. آپ کچھ اگر مزید کہنا چاہیں؟ جی، آپ کی سیاست کے حساب سے تو میں ضرور میں بات کرنا پسند کروں گی کہ آزمائیوں کو آزمانا مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، میرا تو نہیں ہے، اور میں کیا چیز انسان ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے اور یہ بتائیے کہ مولا کہتے ہیں کہ مومن دوسری دفعہ نہیں ایک سوراخ سے ڈھنگا جاتا. تو پاکستان کتنی دفعہ نواز شریف سے اور کتنی دفعہ زرداری یعنی پیپلز پارٹی سے، زرداری کو تو چھوڑیں، وہ تو بائی ایکسیڈنٹ بنا دیا انہوں نے اسے پریزیڈنٹ، یا جو بھی لوگ ایکسکیوز دے رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ یہ بتائیں ایک ہی سوراخ سے کتنی دفعہ ڈھنگا جائے گا. ہمارے شیعہ جب کھڑے ہو گئے ہیں وہ تو شیعوں کو شرم نہیں آتی کہ فلانی پارٹی کرتے ہوئے آخر کیوں نہیں اتحاد المومنین کے لیے کیوں نہیں ان کے دل میں کسی کے بھی خیال آیا اب تک کہ ہم ان کو ووٹ دیں تاکہ ہماری کوئی زبان ہو. ہماری بھی وہ لوگوں نے الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیا، ہر شہر سے ہمارا کھڑا ہے بندہ. تو وائی ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ کہ زرداری اور اس میں گھسے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، بے پناہ ہمارے حالات خراب ہیں شیعوں کے، ٹارگٹ کلنگ اس قدر شدید، اور اب تو پنجاب میں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے. میرے بھائی ملتان میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ کیوں سو رہے ہیں، کس انتظار میں ہیں، کس بڑے دھماکے کے انتظار میں ہیں. کراچی میں تو سب کو پتہ ہے سرعام کتنی شدید ٹارگٹ کلنگ ہے، اسی وجہ سے کہ یہ ہماری جماعت کھڑی ہوئی ہے تاکہ شیعوں کی آواز کو بھی اٹھا سکیں. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پھر بھی لوگ فلاں شاہ صاحب، فلاں بھائی صاحب، فلاں بہن صاحبہ فون کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ بھی کلیم کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی اور فلانی پارٹی کی باتیں کرتے ہیں. بہت بہترین آپ کا مولا علی کے کال کو سب دنیا بھول گئی. جزاک اللہ. ایک سوراخ سے ایک دفعہ ٹکا جاتا ہے. صحیح ہے بہن، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ. اچھا کچھ باتیں آپ نے پوچھی. پاکستان میں جو ناظرین ان کے اسکرین پر نمبر نہیں آتا، شاید ایسا نہیں ہوگا، یا کوئی ریپیٹ پروگرام آپ نے شاید دیکھا ہو جو ریپیٹ میں ہماری دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوتی تو اس پہ نمبر نہیں آتا. ورنہ اس وقت پاکستان میں جہاں بھی ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے یہ نمبر چلتا رہتا ہے اور وہ آویزہ ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کہا دبئی میں ہدایت ٹی وی، تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دبئی میں کیا ساری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یہ ہدایت ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. کچھ جو حسرت ہماری امید تھی آپس میں اتحاد شاید ہو پاتا، ہماری بہن نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا کہ ہم بار بار لوگوں کو ہی آزمائے جا رہے ہیں، انہی کے ساتھ اتحاد، انہی کے ساتھ مفاہمتیں. کاش ہم ایک جان ہو پاتے اور لیکن بات وہیں آ کے رک گئی نا. کل جیسے آپ کے سامنے فون پہ بات ہوئی تھی ہماری ہمارے مولانا سے، تو انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو ہی جو ہے کہہ دیا، تو اب ہم کہاں جائیں؟ جو قیادت ہے جی. اور ایک ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہم سو رہے ہیں. واقعی مجھے ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا لاہور میں، یہ کسی جگہ میں نے پڑھا، رکشے کے پیچھے لکھا تھا کہ ہارن بجانا منع ہے، قوم سو رہی ہے. تو ابھی تک قوم واقعی سو رہی ہے. شہداء کے ورثاء نے میتیں آگے رکھ کے ہمیں جگانے کی کوشش کی. وقتی طور پہ ہم جاگتے بھی ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، دھرنے شرنے دیے، سب کچھ دیا ہے، لیکن اب تک بحیثیت قوم جو ہے ابھی تک ہم کوئی وہاں ہے ہم ایک جان نہیں ہوئے. تو ابھی تک بالکل آپ نے بہن صحیح کہا، قوم سو رہی ہے. ہماری دو قیادتیں ہی ایک نہیں ہوئی، اگر وہ ایک ہو جاتی تو ہمارے لیے اور زیادہ آسانی ہو جاتی. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو بہن اس پر میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ شاید کوئی یہی بات کہ ہم کس حادثے کا انتظار کر رہے ہیں خدا نخواستہ کہ پھر کہیں جا کے ہم سدھریں گے اور ایک ہوں گے، تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی حالات دو چار ہوں اور چھوٹی چھوٹی جو آزمائشیں ان سے ہی ہم کچھ سیکھ پائیں تو اچھی بات ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی میں بس ایک منٹ کے لیے بہادر نقوی صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا. جی. علی رضا موسیٰ گیلانی کی کار پر اعتراض ہوا تھا کہ انہوں نے اتنے پیسے کہاں سے لائے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایسی 4 کاریں خرید سکتا ہوں. جی ہاں.
آج بھی ان کا بیان یہ تھا کہ ملتان میں تو ایسی کسی کو جرات نہیں ہو سکتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ضلع میں کسی کی جرت نہ ہو اس کے خلاف بولنے کی، اور جہاں ان کی آمدنی کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو، انہی لوگوں کو حق پہنچتا ہے. جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے سوئس حکام کو خط نہ لکھ کر جو نام کمایا ہے سیاست میں، اس کے علاوہ وہ کس محاذ پہ لڑے ہیں؟ وہ کس درجے پہ ایک گھر میں 4 کینڈیڈیٹ اگر ہو جاتے ہیں تو 16 گارڈ اور 25 وہاں اسکارڈ، یہ سارا سلسلہ ہے. ہم کس نیج پہ جا رہے ہیں؟ ہم ضد میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے، میرا خیال ہے ہم اپنی سوچوں کو تباہ کر رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ جو لوگ ابھی گلیوں میں آئے ہیں، یہ تمام جو امیدوار اس وقت ہماری پاکستان، خوش نصیبی ہے چلے الیکشن میں تو ہم آمنا سامنا ہو رہا ہے، کوئی مل رہا ہے، کوئی ہم سے مخاطب ہے، کوئی درخواست کر رہا ہے. غریب کے در پہ بھی اب تو 4 سال پہلے کوئی ہمارا کوئی عزیز مرا تھا، وہ ہماری فاتح خوانی کے لیے اب لوگ آ رہے ہیں، او تواڈے چاچا جی بڑے پیارے سن، اچھے سن، بڑے اچھے سن، فاتحہ پڑھ دی. جو نہیں مرا اس کی بھی فاتحہ پڑھنے وہ آ رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ان لوگوں کے جو حربے ہیں، کاش ہم ان کو جانیں، ہم جاگیں، اور ان کے اصل جو حقائق ہیں وہ اگر ہم بھی اس بار ایک بار پھر دھوکہ کھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم سے بڑی بیوقوف قوم اور کوئی نہیں ہوگی کہ ایسے لوگوں کے دوبارہ ہم ہاتھ لگ گئے. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا جی بسم اللہ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. آپ کو اور اس بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. آپ لوگوں کی میں باتیں سن رہا ہوں. شکر ہے خدا کا کہ آپ جیسے انسان ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کو جواب بھی دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فروغ صاحب میں کوئی سیاست میں حصہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیت سے پیار کرنے والے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. جو حکومت چلانا جانتے ہیں، جو آدمی شیطانوں سے ڈر جائے اور ٹیررزم سے ڈر جائے اور اپنے ملک کی حفاظت کر سکے، ان کو آگے لے کر کیا آنا ہے. ویسے میں نے اکثر سنا ہے کہ لمبے قد کا آدمی اتنا عقل مند نہیں ہو سکتا. اچھا ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. پھر تو نواز شریف یعنی چھوٹے قد والے عقل مند ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کی تابعداری کرنے والا نہ ہو تب تک اس کو آگے نہیں آنا چاہیے. اگر آگے آئے گا تو حکومت چلانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قانون کے مطابق حکومت چلانا یہ اللہ والوں کی جاب ہے اور اللہ والوں کے بغیر کوئی آدمی انصاف نہیں کر سکتا. جناب اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں آپ شہزادوں کو، نقوی صاحب جو انڈیا میں حیدرآباد میں ہیں ان کو بھی، اور سب مومنوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جو حادثہ شام میں ہوا ہے اس کی بھی تعزیت پیش کرتا ہوں. اور شیطانوں کا چہرہ ایک دن نقاب ہو جائے گا اور اللہ والے سامنے آ جائیں گے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. مہربانی، اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی یعقوب صاحب نے کہا کہ جو بھی حکومت چلانے کا اہل ہو اس کو آگے آنا چاہیے. تو یہی سب امید لگا رکھی ہے، یا جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے امید بہار، یہی ہے کہ کاش ایسا ہو کہ وہی زمانہ آ جائے. سب چینج کی بات کرتے ہیں تو وہی زمانہ اگر آ جائے کہ ہم گلیوں میں بازاروں میں آرام کے ساتھ جو ہے چلے پھرے، کوئی جان کا خطرہ نہ ہو. اور ان کا ایک جو فارمولہ ہے کہ لمبے قد کے بندے جو ہیں وہ کوئی قوم کو کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر تو سب سے چھوٹے قد کے اس وقت امیدوار جو ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف جو ہے وہ لگ رہا ہے. تو ان کے کافی حق میں نظر اگر مشرف صاحب ہوتے تو میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتے، کیونکہ وہ ان سے بھی چھوٹے ہیں. ان سے چھوٹے ہیں. چلیں اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنے آئی ہوں کہ چلو نواز شریف نے یہ ایکسپٹ تو کر لیا کہ دہشت گرد ہیں میرے، اور میں ان کو بھارت کے اس پہ نہیں کرنے دوں گا، لیکن پاکستان میں الاؤ کر دیا میں نے. کیوں کبھی پاکستان کے لیے کراچی میں جورف کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا نہ نواز شریف نے نہ. چلے بہن میں معذرت چاہوں گا کیونکہ دوسرے لوگوں کو تھوڑا سا آپ ضائع کر رہی ہیں سارا اپنا جو نقطہ نظر ہے. تو ایک بار یا میکسیمم 2 بار اگر آپ کوئی ایک پوائنٹ رہ گیا یا کوئی ایسی تشنیگی رہ گئی تو آپ تو تیسری بار آ رہی ہیں. تو اس طرح دوسرے جو کالرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑی ناانصافی. اور اگر آپ کو بہت زیادہ کچھ خیالات کا اظہار کرنا ہے تو آپ لائیو آ جائیں ہمارے ساتھ، مہمان آ جائیں. بلا رہی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ یہ صبح ہدایت میں بات کرنی تھی.
جی آپ لائف ہیں، بات کیجیے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم سسٹر، بات کیجیے. آواز نہیں جا رہی. بہن ٹی وی سے نہ سنیں. مجھے یہ کہنا تھا کہ میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. جی آپ کا نام؟ میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. میرا نام انسیا ہے. جی میرا نام انسیا ہے. جی جی بات جاری رکھے بہن، بات کرتی جائیے. جی مجھے ایکچولی یہ بات کرنی تھی کہ ابھی ایک صاحبہ آئی تھی ہماری بہت محترم، انہوں نے کہا کہ شیعوں کو مولا علی کا انہوں نے ایک کال بیان کیا، تو میں بھی ایک کال مولا علی کا بیان کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. یہ مولا علی نے ہی جو ہے وہ اس حکومت کو 3 دفعہ طلاق دی تھی، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے شیعوں کو یہ شعبہ دیتا ہے کہ وہ حکومت میں آئیں. اور جہاں تک آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت میں آئی ہیں اور ہماری طرف سے کھڑی ہو رہی ہیں، تو وہ خود مولا علی کی منکر ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ علی ولی اللہ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں ان کو ممبروں سے کھینچ لیا جاتا ہے. اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، بلکہ ہم صرف اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ آئیں گے ہم صرف انہی کو ووٹ دیں گے اور ہم صرف انہی کے لیے ہیں. چلے بہن بہت شکریہ، بہت شکریہ. کراچی سے آپ شامل ہوئیں. اور یہ جو حکومت کا یہ ایک سلسلہ ہے وہ تو ناانصافی تھی، یا اسی پہ تو ہم سارا 1400 سال کی جو حقائق ہیں علماء کرام آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو طاقت نہیں ہو گئی، یا ان حالات میں اگر ہم جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ حالات کا ایک ڈٹ کے مقابلہ کریں. اور حدیث پاک ہے نا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس نے سارا دن کسی دیگر انسان کی فلاح کا کوئی کام نہیں کیا. اور بالکل جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ کسی حکومت یا کرسی کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو رہے، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو شیعوں پر ہو رہا ہے. اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنی زیادہ قربانی دینا پڑے گی. تو آپ کا اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو کھڑے ہو رہے ہیں یا ہماری جو شیعہ کی پارٹی ہے وہ کسی حکومت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ صرف ہم لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، ہماری آواز بلند کرنے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. بالکل. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ بات کیجیے. السلام علیکم. صبح ہدایت جاری. السلام علیکم فاروق صاحب اور بیٹی سلما، آپ جو ان کی خدمت میں بہت بہت سلام. جی نقوی صاحب اچھا آپ پروگرام کر رہے ہیں. میں بہت مختصر صرف اشارتاً بات کروں گا. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت سی کہاوتیں ہیں وہ صدیوں کے تجربے کے اوپر منحصر ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کو معقول کہا جاتا ہے اور قبول کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ آزمود رہا آزمودن جہل است. ٹھیک. تو اس سے میرا مطلب واضح ہوتا ہے، خدا کرے اسلام آباد اور گلاسگو میں اس سے تعلقات خراب نہ ہوں. دوسری بات یہ تھی کہ گلگت سے یوسف صاحب نے ایک ربائی پڑھی جی حیرت انگیز طریقے سے. وہ بہت خوبصورت ربائی تھی اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تمام جو جتنے بھی اس کے مصرے تھے وہ انہوں نے بالکل صحیح پڑھے. اچھا. ورنہ مجھے شکایت یہ ہے کہ جو آپ کے یہاں اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ اشعار ہوتے ہی نہیں. صحیح. نثریں ہوتی ہیں اور وہ بقول ہمارے جعفری صاحب مرحوم کے کہ ایک مصرع فیل بے زنجیر کی زندہ مثال، دوسرا پشتر کی دم. تو اس قسم کے ہوتے ہیں. میری طرف سے آپ یوسف صاحب کو بہت مبارکباد دیجیے گا. خدا کرے وہ اس طریقے سے آتے رہیں، اچھے شعر سناتے رہیں اور صحیح شعر سناتے. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو نقوی صاحب نے یوسف صاحب کی تعریف کی ہے بالکل کہ انہوں نے صحیح شعر پڑھا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. اور کہاوت بھی آپ نے بیان کی، اور یہ کہاوتیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک دن میں یہ اس کی تخلیق نہیں ہوتی، یہ جو ہے اس میں سال لگتے ہیں. اور وہ پھر ایک ایسا جملہ، یہ ایک ایسا پھر کہاوت، ایک چھوٹا مختصر سا ہمیں پیغام ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی کھوٹ نہیں ہوتی. ایک پرفیکٹ اور پوری آزمودہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے بیان کی. تو اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فاروق صاحب کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون؟ نارتھ روڈ سے. نام دوبارہ بتائیں گے بھائی؟ پروگرام سوری تھوڑا میں نے آج دیر کر دیا آپ کا پروگرام دیکھنے میں، تو ٹائم تو بہت کم ہے. تو صرف ایک ہی میں شعر بولوں گا جو ہمارے پاکستان کا ہے. جی. وہ پنجابی کا ہے. جی. کھوٹا سکہ زمایا ہوگے جیڑا، کھوٹا سکہ
ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੈੜਾ ਸੱਜਣਾ ਵਸਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜ਼ਮਾ बैठे हैं उन लोगों के लिए अब नहीं चांस हमें नहीं देना चाहिए। तो नए लोगों को देखना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि जो भी हुक्मरान आए वो पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तान की जो इंसानियत है उनके लिए कुछ अच्छा करे। ओके जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। तो आपका भी यही मौक़िफ़ है कि बार बार जो आज़मूदा लोग हैं उनको ही ना बार बार आज़माते रहें, तो किसी नई की आदत को आगे आना चाहिए। तो अगर कोई कॉलर है हमारे साथ, जी आ रहे हैं कॉलर, तो शायद आखिरी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली बोल रहा हूँ मुंबई कीनिया से। माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद अली साहब, क्या कह रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। एक इमरान खान एक अच्छा आदमी है, यही इस दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। और अगर ये नहीं आए तो बस अल्लाह ही मालिक है, क्या होगा। दुआ करते हैं कि जो भी हो बस अच्छा ही हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अली साहब कीनिया से आए, मोम्बासा कीनिया से, और उनका भी जो राय थी वो आपने जानी। तो नाज़रीन, उम्मीद बहार यही आज का हमारा टॉपिक था, और जिन ख्वातीन हज़रात ने हिस्सा लिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन ख्वातीन हज़रात ने सिर्फ देखा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यही है कि बददिली या नाउमीदी ये तो वैसे ही एक कुफ्र है, या इस पर हमें घबराना नहीं चाहिए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत सी कौमें बदतरीन हालात से दोबारा उठी हैं और अपने मुल्क को उन्होंने संभाला है, बिल्कुल बाइज़्ज़त मुकाम हासिल किया है। तो हमने जो मुकाम 1947 में हासिल किया, आगे तरक्की की तरफ हम जा रहे थे। ये जो आखिरी 20-30 साल गुजरे हैं, काश अगर हमने कोई बेहतर फ़ैसले किए होते, हमारी क़यादत ने या जो हुक्मरान थे उन्होंने कोई बेहतर फ़ैसले किए होते, तो हमारा वतन ऐसी जगह पे जगराफियाई लिहाज से भी इतना अहम मुकाम है कि किसी भी दीगर ममालिक को ये मुमताज़ या मुकाम हासिल नहीं है। तो इस पर बददिल होने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद ज़रूर है। और 11 मई का दिन बहुत अहम है। अगर हम सब ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह हम अपने वतन को फिर उसी हालत में, सब बात करते हैं चेंज की, लेकिन काश वही हमें पुराना पाकिस्तान मिल जाए जिसमें ना इतनी लोड शेडिंग थी, ना कत्ल व गारतगिरी थी, और ना ही इतनी दूरियां थी। सब प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, कोई ना इत्तफाकी नहीं थी। हमें तो वही पाकिस्तान चाहिए, तब्दीली हमें वही चाहिए जो पहले हो चुकी है। बिल्कुल, और वोट उसी को दें जो हमारे हक के लिए बात करे, पाकिस्तान की बका के लिए बात करे, पाकिस्तान की सलामती के लिए बात करे। कोशिश ये करें कि आपका जो भी इलाका है, अगर वहाँ हमारे कोई मजलिस वहदत मुस्लिमीन के खड़े हैं या शिया उलमा जो भी खड़े हैं, आप उनको वोट दें, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो शिया हैं लेकिन बोलते नहीं हैं हमारे हुकूक के लिए, पार्लियामेंट में खामोश रहते हैं। तो हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाना बहुत ज़रूरी है, हमारे हक के लिए वहाँ आवाज़ बुलंद होना बहुत ज़रूरी, यही मैसेज है। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, और मेरी और आपकी मुलाकात आज शाम 3 बजे अकीदत के फूल प्रोग्राम में होगी। और दीगर सुबह हिदायत की जो पूरी टीम है, कल तक के लिए उन्हें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।